ब्रैकेट में पीएच, क्या ये है, पीएच का क्या मतलब है, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर और जियोलॉजी के माहिर हैं, उनको हमारे मोमिन ने लिखा कि आप ये बताइए कि दुनिया की सबसे नीचे, साबित ये करना है कि कुरान जो कहता है वो सही है। साइंस उसको बाद में बता रही है मगर वो सही साबित हो रहा है, इसी किसी के लिए बात हो रही है ना। तो उन लोगों ने लिखा वहां कि साहब आप ये बताइए कि दुनिया की सबसे नीची जमीन कौन है। तो पालमर ने समझा कि कुरान की बात है, ऐसी कुछ होगी। इसलिए उन लोगों का ख्याल है कि कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है। ये चूंकि सुल्तान साहब एक जीनियस थे, एक से एक अच्छी बात फलाना उन्होंने कह दी। वो तो ये नहीं मानते हैं कि साहब कुरान जो अल्लाह का कलाम है और जो है लफ्ज़ सही है, उसका एक एक लफ्ज़ सही है और वो आगे की बातें बताता है, पीछे की बातें बताता है, नहीं मानते हैं। तो इन लोगों ने जब लिखा तो उसने समझा कि हुई है, कह दिया कि हाँ साहब वो एक अमेरिका में एक ज़मीन है वो सबसे नीची है और एक इंग्लैंड में ज़मीन है वो सबसे नीची। तो हमारे मुन्नी ने उनको चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज कर दिया प्रोफेसर पाल्मर ने जो है उनको बुलाया अपने यहाँ सबको, और उसके बाद ग्लोब तो आप लोग जानते हो ना, ग्लोब कैसे होता है, नॉर्थ साउथ सब दिया जाता है। तो ये ग्लोब उसके पास एक है जिसमें उसने जियोलॉजी के हिसाब से कौन जमीन ऊंची कौन जमीन नीची उसी के हिसाब से पूरा ग्लोब बनाया। हमारे मोमिन भी आए और वो भी आया और चैलेंज हुआ। जब ये चैलेंज हुआ वहां पर तो उसके बाद से खुद वो बैठा प्रोफेसर पाल्मर और उसके बाद हमारे मोमिन थे और उसने ग्लोब को ऐसे 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 लगाना शुरू किया। और उसमें एक पॉइंटर लगा हुआ था, वो पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक था। वो जैसे जमीन सबसे नीचे आएगी वो जाके वहां पहुंच कर उसको ऐसे बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद से ग्लोब को नचा रहा। जैसे वो जेरूसलम की जमीन आई फौरन नूर का एक पॉइंटर निकला और उसने लिख दिया लैंड इन द वर्ल्ड। खत्म हो गया, खत्म हो गया। बताइए कैसे कुरान ने कही। उन्होंने कहा कि आप और भी बात पता चलेगी। तो उसने कहा ठीक है, उसने और भी बहुत सी बातें पता चलाई, उसका डिटेल तक नहीं आया है कि जितनी बात कुरान कह रहा है जियोलॉजी के सिलसिले में सब सही उतर रहे उसने पता चला है। फिर उसने ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई जियोलॉजी बहुत नीचे पहुंच चुकी हो और लोगों ने निकाल लिया, उसको लिख दिया कुरान में। तो उसने खुद अपना रिसर्च करके देखा कि इस जमाने जियोलॉजी का कोई पोजीशन ही नहीं था, नाम ही नहीं था कहीं। उस सब्जेक्ट के लोग नहीं जानते थे कि क्या है। तो उसने फिर और छानबीन की खुद, और छानबीन करने के बाद से उसने कहा कि ये बात सही है कि कुरान जो क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है उसने मान लिया कि हाँ साहब ये जो है कुरान ये कह रहा है लोएस्ट जमीन ये सही कह रहा है और ये कभी मुमकिन ही नहीं है। जितनी बातें कुरान बता रहा, पानी कैसे बच रहा, फलाना किस तरह था, जितनी बातें साइंस की है जो कुरान बता रहा है ये सब कोई बता ही नहीं सकता था उस वक्त, जबकि जियोलॉजी का कहीं पता नहीं था। इसलिए ये जरूर कोई रूहानी ताकत थी जो रसूल को बता रही थी। सलावत पढ़िए। ये बहुत बड़ी चीज है हम लोग। अच्छा ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट इमाम जमाना है। आपने वाकया सुने होंगे इमाम जमाने के मुतालिक 100 बरस पहले, 200 बरस पहले, 400 बरस पहले। जो बात हम सुनाने जा रहे हैं वो शख्स आज भी जिंदा है। आज का मतलब हम आज नहीं कर सकते, हो सकता भाई 2-4 महीने में तो होगा, मगर वो है अल्लामा आका हसन अस्करी। तो आका हसन अस्करी जो है ये इनके बारे में है कि साथ इनको इमाम की ज़ियारत हुई। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, कोई आदमी गलतफहमी न पड़ेगा कि हमने किसी ने इमाम से मुलाकात की। जैसे इमाम का खुद कौल है कि अगर कोई कहे कि साहब हमसे मुलाकात की तो काफिर, मतलब वाकयात भी है, अपने कहने काफिर भी है। मतलब उसको समझ लीजिए, मतलब ये कि जब इंसान से किसी के इमाम ज़माने से मुलाकात होती है तो वो नहीं जानता है कि इमाम जानते हैं, इमाम मदद करते हैं, उसको बताते हैं, मसाइल सॉल्व करते हैं, सब करते हैं। उसको नहीं पता है कि साहब ये इमाम है। जब वो चले जाते हैं तब उसको एहसास होता है कि ये तो इमाम है। इसीलिए मुलाकात का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ियारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जिन साहब ने मजमून लिखा उन्होंने उनको टेलीफोन करके वक्त लिया, जनाब हसन अस्करी साहब आई और कहा कि साहब हम आपकी ज़बान से खुद सुनना चाहते हैं कि आपसे कैसे मुलाकात।
اب ہم جناب عسکری صاحب کا کی بات آپ کو بتا دیں. تو جناب عسکری صاحب کہتے ہیں حسن عسکری صاحب آقائی کہ صاحب میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو 2-3 نوجوان لڑکے آئے اور انہوں نے کہا کہ آقائی تم جمکران چلو گے مسجد. آپ کو شاید نہیں معلوم ہے، جو لوگ ایران گئے ان کو پتا ہے مسجد جمکران ایک بہت بڑی مسجد ہے، 15-20 ہزار آدمی. اور اس کی خاص صفت یہ ہے کہ اس میں امام زمانہ آتے ہیں. یہ واقعہ شاید کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں ہے زیادہ لوگ نہیں سنا، ایسے سنا رہے ہیں آپ کو کہ جب وہاں سے آقائی حسن عسکری یہاں چلے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا حسن عسکری. بیٹھنے کے بعد سے جب وہ 15-20 کلومیٹر پر پہنچے وہاں پر قم کے جو آپ کی ہماری بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں معصوم قم کا روضہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کی بہن تھی. بتا دیتے ہیں کہ بچوں سب کو معلوم ہو کہ ہاں کیا ہوں. تو اسی کے نزدیک جب پہنچنے لگے تو وہ گاڑی رک گئی. سنیے اور وہ گاڑی رک گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم ذرا سا حاجت کر لیں اپنا، اس خیال سے ہی اترے. تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب کثیر میدان ہے اور ایک جوان ہے خوب بہترین خوبصورت، اور وہ جو ہے سب زمانہ بندھے ہوا ہے اور سفید اس کی یہ ہوا ہے اور اس کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے مہک رہا تھا. یہ جو تھے ان کے پاس گئے، کہا کہ اب وہ ایک نیزہ لیے ہوئے گئے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی یہاں تم نیزے سے کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے پہلے آدمی نہیں پہچانتا ہے اور پہلے پہچان نہیں رہے کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر ہم نشان بنا رہے ہیں، یہاں پر ایک مسجد تعمیر نہیں اس کے مسجد تعمیر ہوگی. تو انہوں نے سوچا کہ صاحب بات ہے صاحب یہ کوئی معلوم تھا قم کا اسٹوڈنٹ ہے، قم کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پتہ نہیں آدمی نہ آدم زاد، یہ نماز کون پڑھے گا، یہ نماز پڑھے گا کون اور دوسرے یہاں بنوائے گا کون. یہ سوچ کے یہ اپنا خیر اس سے ہٹ کے اپنا ٹائم ہم ذرا سا بیٹھ جائیں لوٹا لے کے. کہ وہاں سے اس شخص نے کہا اے حسن عسکری ہم نے تم کو کہا یہاں پہ نہیں بیٹھو، نجاست یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بیچارے اس کے ساتھ چلے گا چل کے جا کے دوسری جگہ بیٹھے. دماغ میں کیا ہے کہ سب سمجھ نہیں آیا کہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں. خیر یہ وہاں سے آئے، انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے 3 سوال کریں. پہلے سوال یہ کہ ہم مسجد بنانے کا فائدہ کیا جب کوئی آدمی نہیں رہتا ہے، ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ مسجد کون بنائے گا، اور تیسرا سوال کہ طہارت مسجد اس وقت ہوتی ہے جب مسجد بن جائے، جب مسجد بنی نہیں تو طہارت کا سوال کیا. اس وقت آپ کے وہاں سے یہ آئے، آنے کے بعد سے کہیں کہ بھائی انہوں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں مسجد ابھی نہیں ہے مگر یہاں پر آبادی ہوگی، یہاں مسجد بنے گی، یہاں لوگ آئیں گے نماز پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب اچھا یہ بتائیے کہ اس کا پانی کون ہے، کون بنوائے گا. تو اس جوان نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ہم بھی جانتے ہی تھے یہ آقا ہے، عالم ہے اور یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر. اس کے تن سے یہ کیا انہوں نے کہہ دیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں، انکساری کے ساتھ کہ ہم عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں، اس کے معنی تو یہ کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے. ہم پوچھ رہے کہ اس مسجد کو کون بنائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہے. یہ وہاں سے اپنی گاڑی کے طرف چلنے لگے تو اس نے جوان نے تو گڑے سے لگایا اور یہ آ کے گاڑی میں بیٹھ. گاڑی میں جیسے بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی گاڑی ٹھیک ہو گئی. تو لڑکوں نے کہا کہ گاڑی تو ٹھیک ہو گئی. کیسے ٹھیک ہو گئی، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اپنے گاڑی ٹھیک ہو گئی. اچھا یہ آپ یہ تو بتائیے جناب آقا حسن عسکری صاحب، آپ یہ تو بتائیے کہ آپ بیچ میدان میں کھڑے کھڑے کیا بنا رہے تھے، پھر بڑا رہے تھے. ارے وہ نوجوان تھا ایسا خوبصورت تھا، ایسا حسین تھا، خوشبو نکل رہی تھی اور نیزہ لیے ہوا تھا. تو نیزہ ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے تو نیزہ دیکھا نہ آدمی دیکھا. پھر یہ بیچارے جو ہے وہاں جو ہے بیٹھ گئے ان کے ساتھ گاڑی اور وہاں سے جمکران آئے.
جمکران کی بڑی مسجد کے بارے میں ابھی بتایا کہ اس میں امام آنے کے بعد صاحب یہ وہاں انہوں نے جمکران میں خاص نماز بھی پڑھی جاتی، یہ اپنا لمبی چوڑی نماز پڑھی، جیسے ہی پڑھ رہے تھے فوراً وہی خوشبو نظر آئی، خوشبو ان کو آئی، وہی خوشبو جو انہوں نے میدان میں سنگی تھی، وہی خوشبو پھر ان کو معلوم نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی نوجوان معلوم ہوتے ہیں، اور کہا کہ صاحب ان سے جیسے اب ختم ہوتا ہے تو ہم پوچھیں کیا کا امام ہے، یہ امام ہے، تو مگر یہ کہ قبل اس کے کی ہاں کہنا بھول گیا بھائی، وہ جو بات ہوئی تھی امام سے وہاں میدان میں، اس میں امام نے بھی کہا تھا کہ اے حسن عسکری تم تیسرا سوال کرنا تو بھول ہی گئے، تیسرا سوال کرنا تو تم بھول گئے کہ جب مسجد بنی نہیں تو طہارت کا کیا؟ تب انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو یہاں پر ایک شہید، اس لیے ہم نے منع کیا، اور اس کے بعد سے سب بتایا تھا کہ یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، جو مسجد بنے گی، سب ڈیٹیلز بتایا تھا۔ تو جیسے یہ انہوں نے چاہا کہ ہم ختم کریں تو یہ مولانا کہ ہم پیر اٹھیں گے، ہاتھ چھوئیں گے، اتفاق سے مولانا سے ملاقات ہو گئی ہے، زیارت ہو گئی ہے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی نماز کرے وہ امام جو تھے وہ وہاں سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے حسن عسکری اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ جب یہاں مسجد بنے گی، کہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہاں ایک مسجد بنے گی تو تم بہت ساری کتابیں لا کے یہاں جمع کر دینا اس مسجد میں، تاکہ تم بھی اس میں خیر میں شامل ہو جاؤ، یہ بتایا تھا انہیں۔ تو پھر اس کے بعد سے جیسے امام وہاں سے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا حسن عسکری تم کو میرا وہ بات یاد ہے نا جو میں نے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے جانے لگو گے تو کم کچھ کتابیں یہاں جمع کر کے وہ امام چلے گئے۔ اب ان کی حالت ہے حسن عسکری کے، اے میرے امام گھوم رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کیا گھوم رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، کہیں گے نہیں میرا امام یہاں تھا، اور تمام گھوم رہے ہیں پاگل کی طرف سے گھوم رہے ہیں، مگر وہ نہ ملا تھا، نہ ملے۔ اس کے بعد سے یہ کہتے ہیں حسن عسکری ہم اپنا پھر لوٹ کے وہاں چلے گئے، اور جب ہم ادھر سے آتے تھے تہران سے وقت ظاہر لگ رہا ہے، آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اس جگہ پر ایک جوان نے جو بتایا تھا امام نے ہمارے کہ یہاں مسجد بنے گی، بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یہ بھی سوال ہے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے۔ اس لیے وہ جب جاتے دیکھتے ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ انہوں نے دیکھا کرے اس کا مینارہ سب بلند ہو رہا تھا، جیسے لڑکی کھچائی تھی لڑکوں نے کہا دیا کہ کوئی نہیں تھا، مگر اس کا مینارہ سب بلند ہو رہا ہے۔ بس یہ فوراً انہوں نے اپنی ٹیکسی روکی اور گئے وہاں، اور جو مزدور کام کر رہا تھا مستری وہ اوپر مچان کو بیٹھا ہوا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم نے یہاں کوئی خاص چیز دیکھی ہے؟ دیکھی تو ہے، تو کیا دیکھا؟ دیکھا میں نے یہ کہ ایک روز ایک بہت خوبصورت حسین جوان آیا، جس کے بدن سے مسک عنبر کی خوشبو نکل، اور اس کے بعد سے اس نے کہا یا مستری ید اللہ کو ان کو وہ جو جنہوں بنا رہے تھے ان کو یہ پیسہ دے دینا، تو اس نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مزدور نے مستری نے کہا کہ ہم نے جو ہے ان سے ہاتھ بڑھا کے وہ نوٹ لے لیا جو 3000 تومان کا تھا، سمجھے 3000 روپیہ اپنے لفظ میں 3000 کا تھا، اور لے کے ہم نے بٹوے میں اپنے یہ وہ بول رہا ہے جو مصری تھا وہ بول رہا ہے۔ جب وہ وہاں سے نوجوان پھنس تھا تو ہم نے کہا ارے ہم اتنے اونچے پر ہیں مچان پر اور یہ نیچے، یہ کیسے ہاتھ بڑھا کر دے دی؟ ہم نے لیا، کیسے دے دی؟ ہم نے لیا۔ اب کئی وہ مستری جو تھا اس کے ساتھ یہ تو شروع کی بات ہے، بس فوراً وہ نیچے اترا، اس کا کھوجنا شروع کیا، تمام یہ اس نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو بنوا رہے ہیں یہ ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ ان کا نام حاجی ید اللہ ہے۔ اب وہ آپ ملائیے جو مولا نے کہا تھا فوق ایدیہم عبداللہ فوق ایدیہم کہا تھا نے، نام جو پوچھا تھا عبداللہ فوق ایدیہم کہا تھا، تب انہوں نے ملایا کو یہی ید اللہ، تو انہوں نے کہا کہ حاجی ید اللہ ہیں وہی اس کو بنوا رہے ہیں۔ تو
وہ کہا کہ حاجی عبداللہ کہاں رہتے ہیں؟ گھوم میں رہتے ہیں. تو ان کو یاد پڑا کہ صاحب ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کتابیں دیں گے اس میں مسجد میں، تو چلے ان سے ہم پرمیشن لے لیں تو کتاب لا کے دے دیں گے. اس کے بعد سے یہ گئے وہاں. جانے کے بعد سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ مسجد بنا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں، ہم کتاب دینا چاہتے ہیں. مجھے کہیں کہ وہ آدمی بہت ابھی ہیکل افرانا یہ سب تھے جو عبداللہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب مگر آپ میری مسجد میں آپ کیوں کتاب دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے ایران میں اور تہران میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، کسی میں دے دیجیے، یہاں کیوں دینا تھا؟ تب انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا تھا میرے ساتھ ہوا اور وہ حکم ہے جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہتے ہیں یہ بتائیے کہ ایک بات آپ سے کہیں، وہ یہ کہ یہ جو آپ کو نوٹ انہوں نے دیا، جو نوٹ دیا تھا وہ ہم کو ذرا سا زیارت کروا دیتے تھے. یہ انہوں نے کہا تو زیارت کروا دیتے. تو اس نے کہا کہ ارے یہ مت پوچھو، یہ ہم کو اتنا شوق ہے کہ ہم کیا کہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا حاجی عبداللہ نے کہ صاحب ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک بیوی آئی اور بیوی آئی ان کے پاس، حاجی عبداللہ کے پاس، اور اس نے بیوی نے کہا حاجی عبداللہ سے کہ دیکھیں میں سیدانی ہوں، میرے کچھ بچے ہیں جن کو میں پرورش کرتی ہوں، مگر یہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگوں نے بتایا اور میں خون گئی تھی معصومہ کے روضے پر، میں نے دعا کی تھی تو وہاں سے ان کو اشارہ ملا کہ حاجی عبداللہ کے پاس جاؤ، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری مدد کیجیے. حاجی عبداللہ نے سوچا کہ 3000 میرے پاس جیب میں ہے تومان، یہی اس کو دے دیتے ہیں. اب جیب میں ہاتھ دیا تو 3000 تومان غائب. تو انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں تومان نہ ملا. اس کے بعد سے انہوں نے کہا کیا کہ صاحب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو دوسرا روپیہ دے دیتے ہیں اس کو، کوئی روپیہ بھی. تو گھر میں گئے، ان سے پوچھا کہ میرے پاس پیسہ ہے؟ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں ہے؟ کہا کسی کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ صاحب جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوے پر ہاتھ پڑا، بٹوے پر تو ہاتھ پڑا تو انہوں نے ملا تو وہی تومان نوٹ جو تھا وہی نوٹ ان کے ہاتھ میں آیا کہ جو امام نے گھر کے اس کو دیا تھا، کاریگر کو مستری کو دیا تھا، وہی نوٹ ہاتھ میں آیا ان کے. تو اسی نوٹ کو کہیں کہ ہم نے نکالا اور غلط اس کو دے دیا. کہ اس کو دے دیا تو ہم کو یاد پڑا کہ یہ تو وہی نوٹ ہے.